हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूं अरीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल्स एक के बाद एक तनाज़ात का शिकार हो रहे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूदा कानून की शिक नंबर 16 है, जिसके मुताबिक किसी भी शख्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त या फिर हिदायत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दीगर जो इसकी प्रोविजंस है वो पावर टू अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की पावर से मुतल्लिक डील करती हैं। लेकिन अब हुकूमत ये चाहती है कि जी सेक्शन 16 को कानून से हज़फ कर दिया जाए, जिसके बाद इदारों के पास ये छूट होगी कि वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकेंगे। इस बिल में मुजरिम पर जुर्माने की हद को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनी पर जुर्माने की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली इन तजावीज़ पर अपोजिशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। कुछ रोज़ पहले उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। बिल्स पर एक छोटी कमेटी में बातचीत शुरू हुई। एक एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। इस पर काफी बहस हुई तो हमने कहा कि हम किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते। उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है जी, ये जो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, ये एंटी टेररिज्म एक्ट का जो जिस कमेटी में बिल्स की FATF से मुतल्लिक डिस्कशन हो रही थी उसका वो हवाला दे रहे थे। हम खुसूसन जिस पर बात कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, जिसमें दूसरी तरमीम गालिबन ये की जा रही है और 2020 की तरमीम का इसको नाम दिया जा रहा है। खैर, पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह हैं, उन्होंने भी इससे मुतल्लिक कुछ कहा है। क्या कहा है वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। बहुत बुरा लॉ है। दिस इज लाइक आपने जो हमारे बिजनेसेस हैं, फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट है या ज्वेलरी शॉप्स है, इनको आप अब रिपोर्टिंग एजेंट्स बनाएंगे कि कोई भी शख्स अगर आके शॉपिंग करता है 20, 25, 30 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा कोई जेवर लेता है तो उसको वो बैठकर वो CID करेंगे, वो हुकूमत को बताएंगे कि ये 50 लाख। तो इस माहौल में कौन पैसे लेके आएगा, कौन खर्च करेगा? इससे तो इकोनॉमी आपकी और ग्रे और ब्लैक में चली जाएगी। तो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल से मुतल्लिक खुसूसी तौर पर नफीसा शाह साहबा गुफ्तगू कर रही थी शहजाद इकबाल साहब के साथ। और ये देखा गया कि हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी से तो ये बिल मंजूर करवा लिया है, लेकिन अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया है। हमने सवाल कुछ यूँ रखा है, न सिर्फ इस बिल पे बल्कि दीगर भी जो बिल्स हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें मुतारिफ करवाई गई हैं या ओमिट की गई हैं। तो सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत की जानिब से यक के बाद दीगरे इस किस्म की तजावीज़ की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ होंगे। बाबर साहब, चूंकि इसका कानूनी पहलू है तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। आपसे चाहेंगे सादा अल्फाज में हमें थोड़ा सा समझाएं कि मुतअद्दिद बिल्स में से गिरफ्तारी से मुतल्लिक अमेंडमेंट्स, ओमिशंस, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जो हमने एज अ पॉलिटी एक कौम की तरह से एक्सेप्ट नहीं किए, जिसमें डेमोक्रेसी एक चीज है, रोज हम उस पर बहस करते हैं। एक और इसी तरह का फीचर है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि हमारे 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है और एक पार्लियामेंट है। इनके दरमियान चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। सो अगर एग्जीक्यूटिव एक काम करती है तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पार्लियामेंट का भी है और जुडिशरी का भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा जो रवैया है उसमें जिसे लोग ये भी कहते हैं कि हम इसे पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो रवैया क्या है? वो ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करती है, जो भी एग्जीक्यूटिव हो, आज PTI हुकूमत में है, कल PMLN थी, उससे पहले PPP थी, मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव में बैठा हो उसका रवैया यही होता है कि मेरे किसी भी अमल के ऊपर चेक और बैलेंस स्पेशली जुडिशरी का नहीं हो। और उसका एक तरीका यह है कि आप अपने जो डिटेंशन के लॉज की मुद्दत है वो बढ़ा दें, क्योंकि इस रवैये के साथ लिंक्ड एक दूसरा रवैया है, वो ये है कि हमने ड्यू प्रोसेस करके, लोगों का ट्रायल करके, उनके खिलाफ एविडेंस ला के, उसे प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करके कन्विक्शन के बाद उन्हें पनिश नहीं करना। जब हमें किसी पे शक हो गया कि इसने कुछ किया है, यानी एग्जीक्यूटिव मुकदमे बनाती है, साथ ही पनिशमेंट स्टार्ट हो जाए और उसकी कोई ओवरसाइट नहीं हो, ताकि आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछे कि आपने किसी को पकड़ के बंद कर दिया तो इसकी क्या वजह है।
اور آج کیوں بند کر رہے ہیں, پہلے مقدمہ کیوں نہیں چلا رہے, کنوکشن کا انتظار کیوں نہیں کر رہے, اور اس میں پھر 100 ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں کہ آہستہ ہمارا پروسیس کام کرتا ہے, لوگ چھٹ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ایک سلوشن یہ نکالا ہے اپنے لیے کہ آپ شک کے بنا پہ لوگوں کو بند کر دیں, سزا ان کی سٹارٹ کر دیں, اس میں جو بھی قابو آتا ہے اس کا پھر ایک امپیونٹی کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے جو ہمیں روز نظر آتا ہے کہ جب آپ ایسے قانون بنا دیتے ہیں تو پھر وہ ابیوز ہوتے ہیں. آپ جسے دل کرتا ہے پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, پھر وہ چھٹتا رہے گا بیچارہ, 6-8 مہینے میں چھٹے گا, سال بعد چھٹے گا جب اس کی کوئی ڈیل ہو جائے گی ایگزیکٹو کے ساتھ. تو یہ ایک اوور آل ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے جس میں رول آف لا کا سرے سے کوئی انفارم نہیں کرتی ہماری ڈیبیٹ کو. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح کی اسکروٹینی نہ ہو اور جو جوڈیشری کا رول ہے وہ ہم نکال دیں قانون میں سے. یہ اسی کی کڑی ہے. ٹھیک ہے محمل. نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک اور اس کا پہلو بھی اجاگر کیا, کہتی ہیں جی جو جرمانے بڑھائے گئے ہیں یا پھر وہ شرط لگائی گئی ہے کہ خریدار کو NIC دکھانا ہوگا اگر وہ ایک مخصوص حد سے زیادہ خریداری کرتا ہے, تو اس سے بزنس مین بڑا متاثر ہوگا, بزنس متاثر ہوگا. دیکھیے جو یہ ہے, یہ تو ایک خیر پاکستان کے اندر ایک یہ بڑی پرابلم بھی رہی ہے کہ ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے, خاص طور پہ جو ٹریڈرز ہیں. تو یہ جب 50,000 کی خریداری کے اوپر بھی یہ آیا تھا پہلے بھی یہ لا کہ اس کے اوپر بھی آپ کو NIC دکھانا پڑے گا, تو میرے خیال میں اس پہ کافی اپوزیشن ہوئی تھی. پھر شاید حکومت کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا, مجھے ابھی کرنٹ پوزیشن کا مجھے نہیں ہے. لیکن جو علینا ویسے جو سوال ہے نا کہ حکومت یہ کیوں کر رہی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ FATF کی 30 اگست کی ایک ڈیڈ لائن ہے جس سے پہلے ہم نے کئی قانون پاس کرنے ہیں, میرے خیال میں 10 سے اوپر ہیں شاید وہ. تو اب کوئی بھی پارٹی اور خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ بلز نہ پاس کرے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز وہ رکاوٹ اگر بننے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک تو خیر وہ ویسے بھی نہیں بننا چاہتے کیونکہ ایک یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, پاکستان گرے لسٹ میں ہے. پاکستان ظاہری بات ہے کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہتا کہ وہ بلیک لسٹ میں جائے یا گرے لسٹ میں ہی رہے, وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور اس سارے پرابلم سے ہم نکلیں. تو اس سے اپوزیشن تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ بلز پاس نہ ہو. ہاں وہ جب ترامیم کے اوپر بات کرتے ہیں اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کو یہ بات پتا ہے کہ اپوزیشن نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے اور یہ قوانین پاس کرانے ہیں, اس کے اندر جو اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور وہ ایسی چیزیں جو کچھ پولیٹیکل وینڈیٹا یا ان کے اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کرتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں, وہ چیزیں بھی ان قوانین میں لانا چاہتے ہیں, جس کے اوپر ظاہری بات ہے اپوزیشن پھر ہے اس کے اوپر شور بھی ڈالے گی اور اعتراض بھی کرے گی. تو اور یہ بات اپوزیشن کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو خاص طور پہ مجسٹریٹ والی چیز تھی کسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن یا کووننٹس کے اندر یہ نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یہ یورپین یا ایون امریکن بھی یہ FATF کے لیے یہ ان کی کوئی شرائط میں موجود نہیں ہوگا. تو یہ حکومت کی اپنی کوئی شرائط ہے, یہ FATF کی نہیں ہے دی گئی تجاویز. تو اس وجہ سے اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر وہ کہہ بھی رہے ہیں اور اس چیز معاملے کو اٹھا بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اپوزیشن سے مل بیٹھ کر یہ 30 اگست کی ڈیڈ لائن پوری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہی ہے کہ بغیر کسی لڑائی جھڑپ کے ہم لوگ جو ہے آرام سے پاس حسن نثار صاحب کا پوائنٹ کہتے ہیں اس کے اوپر. ڈن. حسن نثار صاحب. میں سچی بات ہے میں تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا نہیں. ایک کنفیوژن اور لیک آف ویژن. میں نفیسہ شاہ صاحبہ کی بات سن کے میں ہکا بکا رہ گیا ہوں. یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ کنفیوژن اور لیک آف ویژن ایک اجلت پسندی ہے, فیزڈ آؤٹ. دیکھو بگڑی ہوئی قوم اور برس برس سے آپ راتوں رات کوئی کایا پلٹنا چاہ رہے ہو, یہ ہوتا نہیں. یہ سنت ہے ہمارے اسلاف کی, یہ بڑا ایک صبر آزما تحمل بردباری کے ساتھ اس کو نا ایک فیز آؤٹ کر کے قدم بقدم چلنا چاہیے. اب یہ جو نفیسہ شاہ نے بات کی ہے میں تو ہل گیا ہوں اندر سے کہ یہ کوئی نیند پاگل آدمی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. پرابلم ان کا یہ ہے, یہ بڑی مشہور بات ہے, میں مختصر 2 لفظوں میں, زیبرے کو احاطے سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے دیواریں بلند کرتے جا رہے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں نیچے, اور یہ پریشان ہوتے ہیں کہ روز زیبرے نکل جاتے ہیں احاطے میں سے, دیوار 10 فٹ اور اونچی کر دو, 20 فٹ اور اونچی کر دو. اس کے بعد جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگا وہ دروازے تو ہم بند کرنا بھول گئے تھے. کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. باقی رہ گئی اپوزیشن, تو بھی ہم ان کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں, ان کی برس کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے.
Why do we have to take them so seriously? یہ بذات خود اپوزیشن یہ واقعی نیلے پہ دیلے والا معاملہ ہے. منی لانڈرنگ کی جس بات پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے, ان کو واشنگ مشینوں میں ڈال کے دھونا چاہیے. یہ بات اچھی لگے نہ لگے, آئی ڈونٹ کیئر کسی کو. یہ کیا عجیب و غریب تماشا ہے, یہ کسی ایک طرف جانے کا نام ہی نہیں لیتے. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, ٹوٹلی کنفیوز, نہ کو ویژن نہ کو سر نہ کو پیر. فرسٹریشن ہے کہ راتوں رات کچھ ہو جائے, وہ ہونا نہیں ہے. وہ قوانین قدرت کے خلاف ہے. میں کل بھی کہیں بات کر رہا تھا کہ سوئچ آن سوئچ آف اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, کہ جیسے آپ بتی جلاتے ہو اس طرح سورج نکلا ہے کڑک کر کے, یکدم 15 منٹ میں سردی کی جگہ گرمی آ جائے. نہیں ہوتا. یہ قوانین قدرت کے خلاف. یہ جس طرح کی بات نفیسہ شاہ نے, مجھے تو کام کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں, میں حیران رہ گیا ہوں. اس کے بعد باقی کیا بچے گا. بہرحال ٹھیک ہے جی. ریما, اپوزیشن تنقید کرتی ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں ہو رہا ہے. اس میں کتنی دعوے میں حقیقت ہے؟ اور دوسرا ہیومن رائٹس کی جیسے ابھی بات کی, اس کی خلاف ورزیاں, اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. علینا, کچھ بچے ہوتے تھے نا اسکول میں یا کالج میں جو ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے اسائنمنٹ یا جو بھی ان کا ایسے ہوتا تھا وہ لکھتے تھے. یہ حکومت بھی اسی طرح کچھ کام کر رہی ہے. اب ہمیں پتہ ہے 2 سال سے بات ہو رہی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. اب کچھ مہینے رہ گئے ہیں ڈیڈ لائن میں, تو اب سارے جو قوانین ہیں, سارے بلز ہیں, وہ کمیٹیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں اور وہ ان پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. میرے لیے تو یہ بہت ایک تشویش کی بات ہے, کیونکہ قانون سازی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ایک جمہوری طور پہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کئی عرصہ پہلے آپ کو ایک ڈرافٹ ہے جو پبلک کرنا چاہیے, اس پہ لوگوں کے ایکسپرٹس کا انپٹ لینا چاہیے, پارلیمنٹیرینز میں آپس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کمیٹی میں انفارم ڈسکشنز ہونی چاہیے, پھر لا پاس ہونا چاہیے کوئی. لیکن اب آپ نے یہ اوپر ایک سورڈ جو ہے وہ لٹک رہی ہے کہ اب ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن ہے تو سب کو مل کے جلدی جلدی بس قوانین پاس کرنے ہیں. مجھے اس کا پرابلم یہ لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ قانون سازی نہ کریں, کیونکہ جو بیڈ لاز ہوتے ہیں, اگر برا آپ نے قانون بنا دیا تو ان کو تبدیل کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ہمارے قوانین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, بہت آپ کو ملیں گے ایسے قوانین جو بہت برے ہیں, جس کی بہت پروویژنز ڈریکونین ہیں, لیکن کبھی وہ پاس ہو جاتے ہیں, پھر وہ استعمال نہیں ہوتے, پھر جب بھی کوئی چاہتا ہے وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے پرسیکیوشن کے لیے. تو مجھے کنسرن یہ ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں اسی طرح کے قوانین ہیسٹیلی پاس کر رہے ہیں اور اس پہ صحیح طرح ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. اب دیکھیے, انسانی حقوق کی آپ نے بات کی, یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے, اس کے اندر بھی بہت سی پروویژنز ہیں جو انسانی حقوق کے لیے جو میرے خیال ہے پرابلمٹک ہیں. اس طرح ابھی جو آپ نے منی لانڈرنگ ایکٹ کی بھی, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی بات کی, اس میں بھی یہی چیز ہے. اب میں سن رہی تھی انٹرویو کچھ حکومت کے لیڈرز کی, وہ کہہ رہے تھے اوور آل ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہی اتنا خراب ہے, اس میں اتنے فلاز ہیں کہ ہمیں اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. اب یہ کیا بات ہے؟ مطلب آپ لوگوں کی جو لبرٹی ہے, لوگوں کی رائٹس ہیں, وہ آپ وائلیٹ کریں کیونکہ آپ نے اسٹیٹ نے اپنی جو آبلیگیشن ہے کہ آپ نے ایک جسٹ کرمنل جسٹس سسٹم بنانا ہے, وہ آپ نہیں بنا سکتے. مطلب جب تک آپ اس طرح کے ریفارمز نہیں کرو گے تب تک آپ لوگوں کے رائٹس وائلیٹ کرو کہ ان کو وارنٹس کے بغیر جو ہے آپ اریسٹ کر لو, یا میجسٹریٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ اریسٹ کر لو, ان کو کئی دن آپ پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھو, یا ان کو آپ پری ٹرائل ڈیٹینشن میں رکھو. اس سے مسئلہ تو سالو نہیں ہوگا, لیکن آپ یہ امپریشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے سیریس ہیں ان اوفینسز کے بارے میں, اور ہم جو ہے ایف اے ٹی ایف ان کے جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن اصل میں اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کے علاوہ جو بابر صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ عدالتوں پہ لگتا ہے کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, اسی لیے ہر چیز جو ہے وہ نان بیلیبل ہے. اور سوری میں تھوڑی لمبی بات کر رہی ہوں, لیکن یہ بھی بہت میرے لیے کنسرن کی بات ہے کہ اب یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر جو اوفینسز ہیں وہ سب نان بیلیبل ہیں. نان بیلیبل پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو شک ہے, کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے, تو آپ انہیں بیل ڈینائی کر سکتے ہو. اب آپ خود سوچیں, ٹرائل ہوا نہیں ہے, کنوکشن ہوئی نہیں ہے, آپ نے پہلے سے ہی اس کا اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کوئی شخص گلٹی ہے کہ نہیں, اور اس کی بنیاد پہ ان کو بیل ڈینائی کر دینی ہے. یہ بہت سیریس ایشوز ہیں اور ان کو ہم اس طرح جلد بازی میں نہیں ایڈریس کر سکیں گے. تو بابر صاحب کی بات کو میں ایڈ کروں گی, جلد بازی بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کو کچھ ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں, آپ نے ان پہ وہ پورا کرنا ہے. اور آف کورس اگر آپ ریاست کو یہ موقع دو تو وہ تو چاہیں گے کہ ایگزیکٹو کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز آئیں اور اوور سائٹ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, منی فاروق صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی مورلیس ساری باتیں تو ہو گئی, بڑا اچھے طریقے سے بابر صاحب نے بھی بتا دیا, ریما صاحبہ نے بھی اس کو قانونی حوالے سے بتا دیا. میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا ان ایڈیشن ٹو وٹ دیو سیڈ. مجھے یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ میں جب پڑھا تھا تو میں نے ماسٹرز کے اندر انٹرنیشنل فائنینشیل کرائمز کو ایز اے ماڈیول پڑھا ہے, ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. تو اس میں ایک اپنا تجربہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کورس کو لے رہے تھے تو دنیا بدل گئی تھی 9/11 کے بعد, اور 9/11 ہوا, پھر لنڈن بامبنگز جنہیں ہم کہتے ہیں 7/7 کی بامبنگز وہ ہوئیں. تو ایک رجیم ڈیولپ ہوا جسے SAR رجیم کہا جاتا تھا, سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ رجیم. وہ دنیا میں جو بڑی ٹرانزیکشنز تھیں, آئی ایم شیور بابر صاحب کو بھی پتہ ہے, ریما صاحبہ کین ویل ریلیٹ ٹو اٹ, کہ وہ مانیٹر ہونی شروع ہو گئیں اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ تھی اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جانے لگا. ہم کیونکہ ایز یوزول مطلب وہ جو ایک دفعہ بات حسن صاحب نے کی تھی کہ دولتی جھاڑتے ہیں, تو ہم بھی اپنے حساب سے ہم نے بھی دولتی کو جھاڑی ہوگی اس وقت, لیکن وہ اتنی ایپٹ دولتی نہیں تھی یا اتنی اپروپریٹ نہیں تھی. تو نیچرلی پھر ہم لیگ بیہائنڈ کرتے رہے اور اتنا کرتے رہے کہ پھر اب یہ وقت آ گیا ہے, پھر یہ FATF بن گیا, پھر ہم اس کے اندر ہماری پلیسمنٹ ہو گئی, پھر ہم گرے لسٹ میں آ گئے, پھر اب شور مچ گیا. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ہم اوور کمٹ کر رہے ہیں, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا, کیونکہ غالباً میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ میاں اظہر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حماد اظہر صاحب, ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہے FATF میں, ریکوائرمنٹ کہاں ہے, کسی پرٹیکولر آرٹیکل کو یا سیکشن کو کوٹ کرے. تو انہوں نے کہا ان کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا. تو ہم اوور کمٹ کر رہے ہیں, ہم قانون ایسے بنا رہے ہیں ود دی ریلائنس آن دا کورٹس ان اے سینس کہ جی ٹھیک ہے, اگر وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا, اگر وہ کوئی انلیگل چیز اس کے اندر بن گئی تو کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. یعنی ہم نے خود کوئی ڈیو ڈیلیبریشن نہیں کرنی, کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرنی, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرنی. کورٹ پہ ٹھیک ہے بعد میں اگر کوئی چیلنج کرے گا ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے نیب قانون کب کا بنا ہوا ہے, وہ اگر اس کے اندر آپ اس کو بغور جائزہ لیں, اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانون یا آئین کے ٹچ سٹونز پر نہیں اترتی, لیکن وہ ابھی تک قانون بنا رہا ہے. اب سب کو تکلیف ہوتی ہے بیکاز اٹ ہرٹس دیم. اسی طرح جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, یہاں پر الزام فوراً لگ جاتا ہے. میں 10 سیکنڈ آپ کے اور لوں گا کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن کو اگر پڑھا جائے, اس کے اندر یہ بات واضح, اس کا انگریڈینٹ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو پیسہ لانڈر ہوا ہے وہ پروسیڈ آف کرائم ہے, وہ انلیگلی آبٹینڈ منی ہے. وہ کسی نے یہاں ثابت نہیں کرنا ہوتا, فلانے نے منی لانڈرنگ کر دی, فلانے نے منی لانڈرنگ کر دی, فلانے نے اتنا کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا. ایکچولی ہمارا جہالت اور پھکڑ پن اتنی بہتات میں ہے کہ یہ تو بڑی سینسٹیو میٹرز ہیں. باقی اللہ بہتر کرے, نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, ضرور سب اس کے اوپر اپنی انپٹ ضرور دیں اور کنسنسس سے اگر قانون پاس کریں. لیکن میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے کہ دنیا کہاں چل پڑی تھی اور ہم کتنا پیچھے تھے. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پر چھوٹی سا بریک لیں گے, اس کے بعد دوسرا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے.